4 ऐब रखने वाली औरत से कभी भी शादी ना करना, और अगर शादी हो चुकी है तो फौरन उस औरत को तलाक देकर अपनी जान छुड़वा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि औरतों के वो कौन से 4 ऐब हैं, वो कौन सी 4 खामियां हैं कि जिनकी वजह से अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक भी दे दे तो अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज नहीं होता। प्यारी बहनों, बीवी का रुलाया गया और ज़माने का सताया गया एक गरीब शख्स रोता हुआ चीखता हुआ अपनी दर्द भरी फरियाद लेकर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज गुजार हुआ कि मौलाना साहिब, मैं आपके सामने 2-4 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ज़माने का सताया हुआ हूँ, मैं एक गरीब शख्स हूँ और बहुत दूर से एक लंबा सफ़र करके आपसे उम्मीदें वाबस्ता करके आपके पास आया हूँ। खुदारा मुझ पर शफ़क़त कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, मेहरबानी करके अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा सा वक़्त मुझे इनायत कर दें ताकि मैं अपने दुखड़े सुना सकूं, मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। उसकी ये दर्द भरी बातें सुनने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अपनी जगह से उठकर मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ जाओ। वो शख्स जो मुसाफिर था वो अपनी जगह से उठा और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब बता तू क्या बताना चाहता है, अब सुना तू क्या सुनाना चाहता है, तू कौन सी दर्द भरी फरियाद सुनाना चाहता है, कौन से दुख सुनाना चाहता है, कौन से दर्द सुनाना चाहता है। तू अपनी दुख दर्द भरी कहानी सुना ताकि उसे सुनने के बाद मैं तुम्हारे लिए वो करूं जो तुम्हारे लिए बेहतर है, मैं वो करूं जो तुम्हारे लिए अच्छा साबित रहेगा, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हल निकालूंगा। तो वो शख्स रोकर अर्ज करने लगा कि मौलाना साहिब, मैं कोई गरीब नहीं था, मैं तो बहुत बड़ा अमीर था। मेरे पास दौलत थी, माल था, जायदादें थी, मेरे पास ज़मीनें थी, मैं ज़मीनों का मालिक था, मैं तो बहुत बड़ा अमीर था। अल्लाह ताला मुझ पर बहुत सारी नेमतें बरसाता था, मुझे अपनी नेमतों से अल्लाह ताला ने माला माल कर रखा था और मैंने अपनी बीवी को अल्लाह की अता करदा नेमतों से माला माल कर रखा था। अब अल्लाह ने मुझे माला माल कर रखा था और मैंने अपनी बीवी को, मैं अपनी बीवी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करता था, हर वक्त इस इंतज़ार में रहता था कि कौन सा वक्त हो कि मेरी बीवी अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करे और मैं उसे फौरन पूरा कर दूं। और मौलाना साहिब, होता भी ऐसे ही था। जब भी मेरी बीवी अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करती तो मैं उसकी ख्वाहिश जुबान से बाहर बाद में निकलती पहले उसे पूरा कर देता था। मौलाना साहिब, मैंने उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की, मैंने उसकी हर एक ज़रूरत पूरी की, हालांकि उसमें से औलाद भी नहीं है। मुझे औलाद का लालच भी नहीं था कि चलो मेरी औलाद को पालती है, मैं इसे पालता हूँ। नहीं मौलाना साहिब, मुझे उससे मोहब्बत थी, मैं उसकी हर एक ज़रूरत पूरी करता था, मैं उसे अच्छा खिलाता था, अच्छा पिलाता था। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वक़्त ने करवट बदली, मेरे अच्छे दिन बुरे दिनों में बदलने शुरू हो गए। मौलाना साहिब, मैं हर एक काम में नुकसान का मुंह देखता था, हर काम में मुझे खसारा होता। नुकसान और खसारे ने मेरा माल दूसरों के हवाले कर दिया और मुझे कंगाल कर दिया, दूसरों को मालामाल कर दिया और मुझे कंगाल कर दिया। मौलाना साहिब, मेरी अमीरी गरीबी में बदलनी शुरू हो गई। मैं अमीर था, देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था, लेकिन गुर्बत ने इस कदर चकनाचूर कर दिया कि मैं देने वालों में से नहीं बल्कि लेने वालों में से हो गया। मौलाना साहिब, मेरी अमीरी गुर्बत में बदल गई, मैं गरीब तर गरीब होता चला गया। और फिर एक दिन
ایسا آیا کہ میری غربت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میری بیوی کو میرا سہارا بننا چاہیے تھا، اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میری بیوی کا اب امتحان شروع ہوا ہے اور وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگی، وہ میرا سہارا بنے گی، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہوگی، مجھے حوصلے دے گی کہ میاں کوئی بات نہیں، میرے سرتاج کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی تو بھیج ہی دیتا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اس کی ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، اس کی خوشی میں، اس کی غمی میں اس کا ساتھ دیتا تھا، لیکن میری بیوی نے میرا برا وقت آنے پر میرا ساتھ نہیں دیا، اور بجائے میرا ساتھ دینے کے، بجائے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے، مجھے ایک ایسا جملہ بول دیا کہ جس جملے نے مجھے اندر سے چکنا چور کر دیا، میرے دل کو توڑ کے رکھ دیا، میری مضبوطی کو، میرے سہارے کو ایک دم زمین پر گرا دیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے پوچھا کہ وہ جملہ کون سا ہے کہ جس نے تجھے اس قدر اندر سے توڑ دیا کہ آج تو بڑا ہی دکھ درد کی کہانیاں سنا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ جملہ یہ تھا کہ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، وہ بیوی جس پر میں احسانات کی بارش کرتا تھا، اسے نعمتوں سے مالا مال کرتا تھا، وہ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، میری جب سے آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے میں نے کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، میں نے سکھ کی سانس نہیں لی۔ تو اس کے یہ جملے مجھے اندر سے چکنا چور کرتے جا رہے تھے۔ اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ میں اسے کہتا تھا کہ ایک تو بے اولاد ہے، تیری اولاد نہیں ہے، اور دوسرا تو میری خوبیوں پر پردے ڈال کر میری خامیاں ظاہر کرتی ہے، وہ بھی دوسروں کے سامنے، اور تیسرا میں نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان میں سے تو ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتی، اس کے باوجود بھی میرے سامنے تو یہ جملہ بولتی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی، یہ جملہ بول کر میرے دل کو دکھاتی ہے، مجھے درد دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ مولانا صاحب، آج میں اپنی غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آج میں رزق کے کم ہونے کی وجہ سے افسردہ نہیں ہوں، آج اگر میرا دل رو رہا ہے تو صرف اور صرف میری بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے، مجھے کسی اور چیز کا غم نہیں، کسی اور چیز کا دکھ نہیں، مجھے اپنی مال و دولت لٹ جانے کا غم نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اپنی بیوی کا غم ہے، اسی کی وجہ سے مجھے دکھ ملا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ اس نے بجائے میرا ساتھ دینے کے، بجائے میری شکر گزاری کرنے کے، اس نے الٹا مجھے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی۔ تو جب اس نے اپنی یہ درد بھری کہانی سنائی، اپنی فریاد سنائی، تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، عورتوں کے 4 عیب ایسے ہیں، 4 خامیاں ایسی ہیں کہ تم جس عورت میں یہ 4 عیب پاؤ فوراً اسے طلاق دے کے اپنی جان چھڑواؤ۔ ایسی طلاق دینے پر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دو، اگر تو وہ سدھر جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ سدھرے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر فوراً اسے طلاق دے کر باعزت اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ بجائے اسے مارنے کے، بجائے اس کے اوپر ظلم کرنے کے، بجائے اسے پیٹنے کے، بہتر یہی ہوگا کہ تم اس سے علیحدگی اختیار کر لو، تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کے ان 4 عیبوں پر پردہ ڈال کر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا صلہ دے گا۔ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا کہ مولانا صاحب جلدی بتائیں وہ کون سے 4 عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض نہیں ہوتا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا پہلا عیب، پہلی عورت متکبر عورت، تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی،
وہ عورت جو شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہو، اپنے حسن و جمال پر اتراتی ہو، اپنی جوانی پر اتراتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے اکڑ اکڑ کر بات کرتی ہو، شوہر کے سامنے میں کرتی ہو، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ میرا شوہر 2 ٹکے کا انسان ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو خود سے کم تر اور خود کو شوہر سے افضل سمجھتی ہو، ایسی عورت کو فوراً طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لو، ورنہ تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایسی عورت کو میرا اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا تکبر کرے، غرور کرے، خود پر ناز کرے۔ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ تو اے بندہ خدا، جو عورت اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، تو اسے فوراً طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لینا، ورنہ یاد رکھنا کہ وہ عورت خود بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گی اور تمہیں بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنائے گی۔ اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب برسے گا، تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا عیب اپنے والدین کو گالیاں دینا، اپنے والدین کو برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں برے الفاظ بولنا۔ اب جتنی بھی میری بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اب یہ ساری کی ساری اپنے زاویے سے سوچ رہی ہوں گی کہ بھلا کوئی انسان اپنے والدین کو بھی گالیاں دے سکتا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب ایک عورت جھگڑا کرتی ہے کسی دوسری عورت کے ساتھ تو اس کا جھگڑا اس قدر زیادہ ہوتا ہے، وہ جو ایک عورت ہے وہ دوسری کے والدین کو گالیاں دیتی ہے، اس سے برا بھلا کہتی ہے، اور دوسری عورت اس کے والدین کو گالیاں دیتی ہے، تو یہ جو ایک دوسرے کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہیں، تو وہ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے ہی والدین کو گالیاں دے رہی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جو اپنے والدین کو عزت نہیں دیتی، ان کے سامنے اونچا بولتی ہیں، انہیں درد دیتی ہیں، انہیں تکلیف دیتی ہیں، انہیں اذیتیں پہنچاتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ ہے وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی کمزور سی کمر کے اوپر بھاری اور وزنی بوریاں لاد لاد کر کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر محنت مزدوریاں کی، اپنی بیٹی کو پالا پوسا، اسے پڑھایا لکھایا، پھر اسے جوان کیا اور جوان کر کے اسے ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کر دیا، تو جو اتنے بڑے احسانات کرنے والے باپ کی فرما بردار نہیں ہے، جو اس کی بھی نافرمانی کرتی ہے، اسے بھی تکلیفیں دیتی ہے، تو وہ تمہاری فرما بردار کیسے بن سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ کبھی بھی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہ کرنا جو اپنے والدین کی توہین کرتی ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہے، انہیں اذیت دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بچھو کی پیدائش باقی جانداروں کی نسبت الگ تھلگ ہوتی ہے۔ جب بچھو کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو بچھو اپنی ماں کے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کاٹتے کاٹتے اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر پیٹ میں سے باہر نکل آتا ہے۔ پیٹ میں سے باہر نکل کر وہ دوڑ لگا دیتا ہے، جنگلوں کی طرف بھاگ جاتا ہے، تو وہ جنگلوں میں بھاگ کر چلا جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو تن تنہا چھوڑ جاتا ہے، اسے اذیت دے کر وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ تو بچھو جب بڑا ہوتا ہے، اس نے بچپن میں اپنی ماں کو تڑپایا، اسے دکھ دیا، تو جب یہ بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کا پیٹ پھاڑتے ہیں، کیونکہ اس نے جیسا اپنی ماں کے ساتھ کیا ویسا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کسی نے سانپ سے پوچھا کہ تو سردی میں باہر کیوں نہیں نکلتا؟ تو سانپ نے جواب دیا کہ گرمی میں کون سا میری عزت ہوتی ہے کہ جو سردی میں بھی باہر نکلوں۔